रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हशर के आखिरी हिस्से का मुताला कर रहे थे। इन जो आयात अभी मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इन पर बेशतर गुफ्तगू तो हो चुकी है। आखिरी आयत के ज़िम्न में हमारी बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की अज़मत को एक मिसाल के तौर पर ज़िक्र फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि वो अल्लाह की खशियत से वो दब गया है और ढह गया है। और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। मिसाल यानी जो भी इल्हामी किताबें हैं, कुरान है, तौरात है, इंजील है, इनमें बकसरत मिसालें बयान हुई हैं। अब ये ज़रा थोड़ा सा एक अहम मज़मून है, ये समझने की ज़रूरत है कि मिसाल क्यों बयान की जाती है। कोई ऐसा मज़मून कि जिसको आप अल्फाज की सूरत में बयान ना कर सकते हों तो उसे किसी न किसी मिसाल की सूरत में वाज़े करना होता है, जिसे हम ईमान कहते हैं। बाल्फाज दीगर इसे हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमने कोई शय आँखों से देखी, जो शय हमने आँखों से देखी उस शय का हमें इल्म हासिल हो गया। कुछ चीज़ें वो हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। इसी तरह वो शय जिसे हमने सुना उसका इल्म हासिल हो गया, हम यकीन रखते हैं, हम कहते हैं हमें मालूम है ये चीज़ है। मालूमात, इल्म, उसके बारे में जानकारी, ये हवासे खमसा के ज़रिए से जो चीज़ें हमें मालूम होती हैं उसे हम कहते हैं इल्म। कुछ हक़ाइक़ वो हैं जिनको हमारी आँखें देख नहीं सकती। है हक़, है मौजूद, फिल वाक़े है, लेकिन आँख को नज़र नहीं आता, कान सुन नहीं सकता, नाक सूंघ नहीं सकती, ज़बान चख नहीं सकती और हाथ महसूस नहीं कर सकता, लेकिन वो शय है। अब हमें जितना भी इल्म हासिल होता है इन्हीं 5 ज़राए से हासिल होते हैं और ये 5 बेबस हो गए। अब वहाँ पर एक शख्सियत आके दावा करती है कि मेरे पास एक और इल्म आया है और ये हवासे खमसा से नहीं आया है। एक मेरे पास एक मखलूक आई है, उसको फरिश्ता कहते हैं, और वो अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह ने मुझे कुछ हक़ाइक़ बताए उस फरिश्ते के ज़रिए से। वो ये है कि इस कायनात का एक खालिक है, उसने बनाई है, ये ख़ुद नहीं बनी है। अब देखिए यहाँ फ़र्क आ जाएगा। ये हवास से इल्म हासिल करने वाले सबसे आगे जो लोग होते हैं वो कौन है? वो साइंसदान हैं। अब वो दूरबीन से भी देख रहे हैं, खुर्दबीन से भी देख रहे हैं, वो न मालूम उनके पास कितने ज़राए हैं देखने के, वो सब देख रहे हैं। अब वो जो साइंसदान हैं जो अब सबसे ज़्यादा दैरीय वो होंगे, सबसे ज़्यादा मुल्हिद वो होंगे, वो नहीं मानेंगे किसी को कि ये कायनात किसी ने बनाई। वो कहेंगे खुद ब खुद बनी। हादसा हुआ था, बिग बैंग, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके से ये कुर्रे वजूद में आ गए। ये वसी और अरीज़ कायनात उस धमाके के नतीजे में वजूद में आई है। और मुझे लतीफ़ा ही लगता है कि फिर मेरा ख्याल है ये जो बम धमाके करते हैं वो ये भी इसीलिए करते होंगे कि एक इतना बड़ा निज़ाम अगर धमाके से कायम हो सकता है तो एक मुल्क में भी छोटा सा निज़ाम इस्लामी वो एक धमाके से कायम हो जाएगा। अगर वो इतने बड़े धमाके से इतना बड़ा निज़ाम कायम हुआ है तो वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान, तो वो मुतवाज़िन एक निज़ाम बन गया। तो इधर भी एक तवाज़ुन वाला निज़ाम शायद धमाकों ही से बन जाए। तो मेरा ख्याल है एटमी धमाका करें तो ज़रा बड़ा निज़ाम बन जाएगा। तो बहरहाल एक मतलब लतीफ़े के दर्जे की बात है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये इत्तेफाकन हो गया, इसके पीछे किसी का इरादा नहीं, किसी का मंसूबा नहीं, किसी का प्लान नहीं, कोई किसी का इसके पीछे दखल नहीं, कुदरत का कोई कार फरमाई नहीं, ये खुद ब खुद हो गया। लेकिन नबी आके ये बताते ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पीछे एक बड़ा आली दिमाग है जिसने ये सारा काम किया है। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाइ इलल अर्ज़, जो तदबीर अमर फरमाता है आसमान से ज़मीन तक। सुम्मा यारुजु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सना, फिर वो मामला लौट के उसके पास 1000 साल में पहुंचता है। तो ये एक मुदब्बिर हस्ती है जिसने ये सारा कुछ किया है। अब उस हस्ती को आप इन आँखों से नहीं देख सकते, उस हस्ती को इन कानों से आप सुन नहीं सकते, आपके हवासे खमसा उस हस्ती तक पहुँचने से बेबस हैं। इसी तरह आप तो फरिश्ते के बारे में भी नहीं जान सकते, जो ज़रिया बना बीच में, जो वो उसका पैगाम लेके नबी के पास आया, आप फरिश्ते को भी नहीं जानते। इसी तरह आखिरत के बारे में जो खबरें, मरने के बाद दोबारा जी उठेंगे। अब हमारे सामने तो एक बंदा मरा, उसके बाद उसे आपने कब्र में उतार दिया,
اگر آپ ادھر کوئی کیمرے شیمرے بھی لگا دیں تو یہی ہوگا، جو فزیکل ورلڈ میں ہمیں نظر آئے گا کہ وہ جسم آہستہ آہستہ گل سڑ جائے گا، وہ ہم شاید اس کی فلم بھی دیکھ لیں، بس اتنا کچھ ہوگا۔ اس سے زیادہ تو ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منکر نکیر کب آئے تھے، انہوں نے کس طرح حساب کتاب کیا۔ جیسے اسرائیل آیا، روح نکال کے لے گیا، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، ہمارے سامنے ہوا نا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا، ہم کچھ نہیں دیکھ سکے لیکن ہوا۔ اسی طرح قبر میں بھی جو کچھ ہوگا، اگر فرض کریں ہم کیمرے بھی لگا لیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہوا، ہاں نبی نے خبر دی ہے کہ یہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر یہ ہوگا۔ یہ والی جو خبریں ہیں یہ بھی واقعات، حقائق، لیکن ان تک چونکہ ہمارے حواس نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو غیبی ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اس لیے اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ میں نے یہ ساری تشریح آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ایمان کی لمبی تشریح کو چھوڑیں، ایمان کا مختصر ترجمہ اگر آپ سمجھنا چاہیں نا، مفہوم، تو وہ یہ ہے کہ جو معلومات آپ کو حواس خمسہ سے نہ ملیں، ہوں معلوم چیزیں، ہوں حقائق، لیکن وہ آپ کو ایک علیحدہ ذریعہ علم سے معلوم ہوں، چھٹے ذریعے سے معلوم ہوں، وحی کے ذریعے سے معلوم ہوں، تو اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اس پر یقین کرنے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ وہ غیب اصل میں ہے وہ شے جو ہمارے ان حواس کی پہنچ سے باہر ہے، اسے کہتے ہیں غیب۔ تو جو غیب ہے اس کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ تو یہاں پہ جو بات کہی گئی، دیکھیں سب سے پہلے کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ہمارے اندر ایک روح رکھی گئی ہے، یہ جو روح ہے نا، اس کا کام ہے ان غیبی حقائق کو پہچاننا۔ اب آپ یہاں پہ ذرا رکیے اور سوچئے، یہ جو کچھ یہاں پہ موجود ہے اس کو ہماری آنکھیں دیکھ کر پہچانتی ہیں، جو کچھ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کان نہیں سن سکتے، اس کو بھی پہچاننے کا ایک آلہ ہمارے اندر رکھا گیا ہے، ایک سافٹ ویئر ہمارے اندر انسٹال کیا گیا ہے، اس سافٹ ویئر کا نام ہے روح، اسے روح کہا گیا۔ اب یہ جو روح ہے، یہ جسے کہا گیا امر ربی ہے، یہ تمہارے رب کا امر ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات، جیسے فرشتے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہو سکتی، جیسے آپ کو آخرت کے بارے میں اجمالی معلومات ہی ہیں، جو نبی نے بتایا اتنا ہی معلوم ہے، آنکھوں دیکھا معاملہ تو نہیں ہے، اسی طرح سمجھ لیجئے روح کے بارے میں بھی ہم زیادہ نہیں جان سکتے، یہ بھی ایمان بالغیب ہی کی بات ہے، اور یہ جان نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو یہ روح صرف انسان میں رکھی گئی ہے، اس وجہ سے وہ غیبی باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اب جہاں سے بات چلی تھی، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ہماری یہ جو عقل ہے، جو سوچتی ہے اور سمجھتی ہے اور فکر کرتی ہے، یہ عقل شریف بات کو، جب میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ آپ ان ساری باتوں سے واقف ہیں، اس لیے سمجھ آ رہی ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں آگ، آپ نے آگ دیکھی ہوئی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں پانی، آپ نے پانی دیکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن فرض کریں میں کہوں حور، نہ میں نے حور دیکھی نہ آپ نے حور دیکھی، اب کیسے سمجھائیں گے؟ اب میں حور کا لفظ بولنے سے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا چلے میں نے سمجھانی ہے حور، تو اب میں کس زبان میں سمجھاؤں؟ کیونکہ نہ زبان تو بنے گی ہماری، جو ہم نے دیکھا ہے ہماری مشاہدے کی بنیاد پر، ہم چیزوں کے جو نام رکھتے ہیں، آگ، پانی، فلانا، پتھر، لکڑی، ان چیزوں کے نام رکھتے ہیں جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں، جنہیں ہم نے دیکھا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو دیکھا ہی نہیں، ان کا تو ہماری زبان میں کوئی نام ہی نہیں، اس کے پیچھے کوئی تصور ہی نہیں، اس کے پیچھے کوئی سوچ ہی نہیں، اس کے پیچھے کوئی تخیل ہی نہیں، وہ لفظ بولنے سے کچھ ذہن میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب وہ بات سمجھانی ہے تو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ سمجھانا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اب اس کو اگر الفاظ کی صورت میں سمجھائیں گے تو بالکل نہیں سمجھا سکتے۔ وہ مطلق زبان، ایبسولوٹ لینگویج کہاں سے لائیں گے کہ جو ان ناؤن چیزوں کو آپ کسی کو سمجھا سکیں؟ وہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں آتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کیفیت کو سمجھانا ہوگا تو کیسے سمجھائیں گے؟ مثال سے سمجھائیں گے۔ آخرت کی کوئی بات سمجھانی ہوگی تو کیسے سمجھائیں گے؟ مثال سے سمجھائیں گے۔ قرآن کی عظمت سمجھانی ہوگی تو مثال سے سمجھائیں گے، کیونکہ آپ اس کی عظمت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے، مثال سے سمجھائیں گے۔ اس لیے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اچھا اب ایک چیز چلے میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ لوں۔ سورہ آل عمران میں
یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ محکم آیات اور متشابہ آیات، اس کا جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ محکم آیات وہ ہیں کہ جن کے معنی واضح ہیں، اور متشابہ آیات وہ ہیں، اب متشابہ کا معنی یہ کہ جن کے معنی واضح نہیں ہیں۔ پھر اس کی جو تفصیل دی گئی وہ یہ دی گئی کہ جتنا بھی آخرت کے احوال ہیں، قبر کے احوال ہیں، ایمان سے متعلق چیزیں ہیں، وہ سارے متشابہات میں آتی ہیں۔ اب وہ یہ بات جو ابھی ساری تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی روشنی میں آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکتی ہیں وہ محکمات کے دائرے میں آ جائیں گی، اور جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی ان کو ہم مانتے ہیں، ان کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیں گے تو وہ متشابہات کے کھاتے میں آئیں گی۔ جب مثال بیان کی جائے گی، ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق اس مثال کا کوئی مفہوم اپنے دماغ میں، جو اس کے تخیل کی پرواز ہوگی اتنا کوئی مفہوم اس کے ذہن میں آئے گا۔ اچھا، اب اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ متشابہ کہتے کسے ہیں؟ شبہ اور متشابہ، ویسے متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جو چیز دوسری سے ملتی جلتی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں متشابہ۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں پہ آپ کو کسی دوسری آیت کا جو ہے نا مغالطہ لگ جائے، یہاں سے پڑھتے پڑھتے ادھر حافظ چھلانگ لگا دیتے ہیں، آپ نے تراویحوں میں دیکھا ہوگا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ متشابہ لگ گیا۔ یعنی وہ جو ملتی جلتی تھی نا وہ ادھر سے ادھر، جیسے وہ ریل کانٹا بدلتی ہے تو یہ ادھر آیت چلتے چلتے آگے سے وہ سیدھی جا رہی تھی، اس نے ذرا ٹیڑھا مڑ گیا، یہ متشابہ لگ گیا اس کو۔ اصل معنی کیا ہوا؟ ملتا جلتا۔ اب ملتا جلتا اصل میں ہے کیا؟ ذرا تھوڑا سا اس کو باریکی سے سوچ لیجئے کہ کیا مطلب۔ اب جب آپ نے ایک بات کو مثال سے سمجھایا تو وہ محکم بات تو ہے نہیں کہ آپ اسے الفاظ یعنی عام نریٹ کر سکیں، اسے عام جیسے ہم دوسری چیزوں کو نریٹ کرتے ہیں اس طرح تو آپ کر نہیں سکتے۔ مثال سے سمجھائیں گے تو ہر آدمی کی اپنی سمجھ سے ملتی جلتی سمجھ اس کو آئے گی۔ اب ملتا جلتا اصل میں جو ہے نا وہ یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ملتا جلتا آیات سے متعلق نہیں ہے، میرا اپنا جو تخیل ہے اس سے ملتا جلتا ایک مفہوم میرے ذہن میں آئے گا اس مثال کی روشنی میں۔ اب یہی مثال ہے، فرض کریں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تمام لوگوں کے ذہن میں ایک مفہوم نہیں آ سکتا اس کا، ہر ایک کا ذہن میں اپنے حساب سے ایک مفہوم اس کے ذہن میں آئے گا۔ اگر ایک مفہوم آنا ممکن ہوتا تو مثال بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو ویسے ہی نریٹ کر دیا جاتا۔ چونکہ وہ نریٹ نہیں ہوا، مثال کے طور پر ذکر ہوا، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ تفکر کریں۔ ہر کوئی فکر کرے گا تو فکر ہر کثیرہ بقدر ہمت اوست، ہر کسی کی فکر اس کی ہمت کے مطابق ہی ہوتی ہے، اس کی پہنچ جہاں تک ہوگی اتنی اسے سمجھ آئے گی، وہ اس سے نیچے ہی رہ جائے گا۔ اس لیے ایمان سب کا برابر نہیں ہوتا، سمجھ سب کی برابر نہیں ہوتی، سوچ سب کی برابر نہیں ہوتی، تو یہ فرق اس کے حساب سے ساتھ ساتھ آتا جائے گا۔ اب ایک تو یہ ذرا تھوڑی وضاحت ہو گئی مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں، سیدھا سا مفہوم یہ ہو گیا وہ حقائق جن کو عام زبان میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا وہ مثالوں کے ذریعے سے بیان کر کے سمجھائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو سمجھائے جاتے ہیں تو کون سمجھے گا؟ اب ذرا اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں ہم اسے۔ اس مفہوم سے کوئی نہ کوئی مطابقت اندر موجود ہوگی تو سمجھ میں آئے گا، وگرنہ نہیں سمجھ آ سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جب مثال بیان کی گئی کچھ اندر ہے کہ جو اسے پک کرے گا۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ غیب کو سمجھنے کے لیے ایک سافٹ ویئر ہمارے اندر انسٹال کیا گیا ہے، اس سافٹ ویئر کا نام ہے روح۔ اگر وہ روح زندہ ہوگی تو اس مثال سے کوئی مفہوم اس کی سمجھ میں آئے گا، اگر وہ روح مر گئی ہوگی تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، وہ سر سے گزر جائے گا، جیسے بہت سے کافروں کے سر سے قرآن گزر جاتے ہیں۔ یہ جن کے سر سے گزر جاتا ہے اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اب آپ الفاظ پہ غور کیجئے، مور کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے سماعت پر، ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے۔ کیا ابو جہل کی ان آنکھوں پر پردہ تھا؟ وہ دیکھتا تھا۔ کانوں پر سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا؟ سنتا تھا۔ دل دھڑکتا تھا یا نہیں دھڑکتا؟ دھڑکتا تھا۔ یہ پردہ کون سا ہے؟ یہ سماعت پر مور کون سی ہے؟ یہ اصل میں وہ ڈی فنکشن ہو گئی ہے، وہ روح، وہ اس کی سماعت، اس کی بصارت چلی گئی ہے، اب وہ نہیں دیکھ رہی، وہ نہیں سن رہی۔ اب یہ مثالیں جب وہ سنے گا تو وہ کیا کہے گا؟ سورہ بقرہ میں
مثال ہی کے حوالے سے یہ بات ہے. اللہ نے مثالیں ہر طرح کی بیان کی, مچھر کی بھی کی ہے نا, تو ذکر کیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے. بات سمجھانی ہے, اب سمجھانے کے لیے وہ مثال بیان کرتا ہے. وہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی گئی گزری چیز کی, اس سے بھی گھٹیا چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. جو لوگ ایمان لائے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. کیوں؟ ان کا وہ سافٹ ویئر جو ہے نا فنکشنل ہے, وہ ریسیو کر لیتے ہیں. انہیں پرسیو کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی. ان کا اینٹینا نکلا ہوا ہے, وہ اسے پا لیتے ہیں. اور جو کافر ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وہ کہتے ہیں بیان کرنے کا اللہ کا مطلب کیا ہے. وہ مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ وہ ملتی جلتی بات ان کے اندر ہوتی ہی نہیں کہ وہ اسے سمجھ سکیں. یہ ہے ختم قلوب, یہ ہے دلوں کے اوپر مہر ہو جانا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب وہ مثال ان کے سر سے گزر جائے گی. یہ تو میں نے ایک جگہ سے آپ کو مثال پیش کی, اور بھی ہیں سورہ, یعنی اس سے ملتی جلتی جو ہے نا وہ آیات اور جگہوں پہ بھی آئی ہیں. لیکن اس ایک کو سمجھ لیں تو باقی جگہوں پہ بھی جہاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی کہ مثال سے گمراہ کون ہوتا ہے. مثال سے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اس مثال سے گمراہ بھی بہتیرے ہوتے ہیں اور ہدایت بھی بہتیرے پاتے ہیں. جس کے اندر وہ فنکشن کام کر رہا ہے وہ ہدایت پا لیں گے, جس کے اندر وہ نہیں کام کر رہا وہ اسی مثال سے بھٹکیں گے, گمراہ ہوں گے, غلط رخ پر پڑیں گے. اچھا, اب میں آپ کو یہ جو یہ اندر اور باہر کا کنیکشن ہے نا, یہ یعنی باہر کیا ہے قرآن, اندر کیا ہے روح. میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں دونوں کے لیے قرآن مجید میں روح کے الفاظ آئیں, اندر والی روح بھی اور قرآن کو بھی. یلقی الروح یلقی, جو اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے روح اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, یعنی وہی بھیجتا ہے اپنے نبیوں پر. تو جو وہی اتارتا ہے وہ بھی روح ہے, جو لے کے آتا ہے وہ بھی روح ہے, الروح الامین. تو یہ تینوں جو ارواح ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اب اندر اگر وہ یعنی آپ اسے چلیں روح کو ابھی یہاں یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک بیٹری ہوتی ہے, وہ اگر بیٹری نہیں ہے تو جو ہی آپ اسے وہ تاریں جوڑتے ہیں نا تو کڑک کڑک کر کے تو اس کی چٹاخ اس کے نکلتا ہے کرنٹ. اور اگر وہ ڈیڈ ہو گئی ہو تو اب آپ اسے کرنٹ دیں بھی تو وہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ رسپانس آپ کو نہیں ملے گا. بس یہ اندر بھی ایک بیٹری رکھی ہوئی ہے, باہر بھی کرنٹ درکار ہے. اگر وہ کرنٹ اندر آئے گا یہ بیٹری رسپانس کرے گی, اور اگر بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے تو اس کی جو ہے نا جواب یہ نہیں دے گی, یہ ڈیڈ پڑی ہوئی ہے. یہ ختم اللہ علیہ. ایک اور مثال سے ہمارے سامنے آ گئی بات. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اگر وہ ہے اندر کرنٹ موجود ہے تو یہ آپس میں ان کا تعامل کیسے ہوتا ہے, یعنی یہ دونوں ایک دوسرے پر کس طرح عامل ہوتے ہیں. وہ باہر والا یعنی قرآن اس روح کے اوپر کس طرح عمل کرتا ہے, اس کو بھی مثال میں بیان کیا. یہ مثال آئی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں. فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد اللہ کی ذات نہیں ہے, اللہ پر ایمان ہے. یعنی اگلے الفاظ ہے مثل نور ہی کمشکات, اس کے نور کی مثال چراغ کی مانند ہے. تو مفسرین نے اس کو یوں کیا ہے مثل نور ہی فی قلب المومن, اللہ کے نور کی مثال مومن کے دل میں یوں ہے جیسے چراغ ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ جو ایمان ہے اللہ پر ایمان, وہ ایمان آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. اصل میں قرآن کیا سمجھا رہا ہے, قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے روشنی ہوتی ہے تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے, یہ دریا ہے, یہ درخت ہیں, یہ پتھر ہیں, یہ سڑک ہے, یہ رستہ ہے. سورج نہ نکلے تو اندھیرا ہے. اسی طرح جو کائناتی حقائق ہیں اور جو غیبی حقائق ہیں وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ پر ایمان نہ ہو. اب اس مضمون کو علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیاباں کی شب تاریک میں کندیل رہبانی. یہ جو ہستی ہے پوری کائنات یہ گمان میں آباد ہے. اس میں جو بندہ مومن کا یقین ہوتا ہے, یقین کس چیز پہ ہوتا ہے, ایمان ہی یقین ہے نا. تو جو اس کا یقین ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی ویرانے میں کسی آدمی کے ہاتھ میں مشعل ہو, جیسے وہ مشعل اس کے لیے ماحول کو روشن کر دیتی ہے, اسی طرح بندہ مومن کا ایمان اس کے لیے ان غیبی حقائق کو روشن کر دیتا ہے.
مثل نور ہی کا مشکات. اچھا یہی مثال اس سے ملتی جلتی مثال سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال ایسے کافروں کی مثال دی گئی جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی ہو. فلما اضاءت ما حولہ. جب اس آگ نے اس پورے ماحول کو روشن کر دیا ہو. ذہب اللہ بنورہم. اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی لے گیا ہو. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اور انہیں چھوڑ دیا اس نے ظلمات میں, اندھیاروں میں, اب انہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا. یعنی دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے نا, ایک آنکھ میں روشنی ہو, نظر دیکھ سکتا ہو, خارج میں سورج کی یا آگ کی روشنی ہو جس سے وہ کچھ دیکھ سکے. اگر پہلے کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی آنکھوں میں روشنی تھی لیکن ماحول میں روشنی نہیں تھی, ہدایت گم تھی. اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, گویا انہوں نے وہ روشنی کر دی, ماحول پورا روشن کر دیا. ان کی باطنی جو بینائی تھی وہ چلی گئی, جسے ہم بصیرت کہتے ہیں. آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں اور باطنی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں. وہ بصیرت چلی گئی تو جیسے انہیں پہلے نہیں سمجھ آتی تھی ایسے اب بھی نہیں سمجھ آتی. تو اب یہاں پہ یہ بات کہی, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. تو وہ ایک تاک ہے, تاک کے اندر چراغ ہے اور چراغ ایسے روشن ہے جیسے کہ دھمکتا ہوا ستارہ ہو, اور اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ ایک ایسے درخت کا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, یعنی جو بھی اسے پورے دن کی دھوپ لگتی ہے, سارے سورج کی توانائی اس نے اپنے اندر اپنے تیل میں جذب کی ہوئی ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے یکاد زیتھا یضیء, اس کا تیل ایسا ہے کہ وہ بھڑک اٹھے, لو لم تمسسہ نار, خواہ آگ نے اس کو نہ چھوا ہو. جیسے پیٹرول نہیں ہوتا, باقی آپ نے کسی چیز کو آگ لگانی ہو, ڈیزل کو, مٹی کے تیل کو, تو اس میں کوئی بتی شتی ڈالیں گے تو پھر لگے گی, لیکن پیٹرول تو خود جا کے آگ پکڑ لیتا ہے نا. اب قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے ایک روشنی رکھی ہے, وہ نور ہے اللہ کا, وہی جسے روح کہا وہ نور ہے. ایک نور یہ ایمان ہے جو وحی کی صورت میں آیا ہے, قرآن مجید ہے جو محمد الرسول اللہ پہ اترا ہے. اب یہ جب دونوں ملیں گے آپس میں, دو روشنیاں, تو اب در حقیقت وہ ایمان مکمل ہوتا ہے, جسے ہم ایمان کہتے ہیں. نورن علی نور, یہ روشنی کے اوپر روشنی ہے. تو جیسے خارج میں دو روشنیاں ہوں تو کچھ دیدار ہوتا ہے, ایسے ہی باطن میں بھی دو روشنیاں جمع ہوں گی تو کچھ دیدار ہوگا. ایک داخلی روشنی جسے روح کہتے ہیں وہ بھی نور ہے, اور ایک خارجی روشنی یعنی قرآن مجید, یہ بھی نور ہے. قرآن بھی نور بھی ہے, روح بھی ہے. یہ دو روشنیاں جب ملیں گی تو اب اس بندے کی باطنی آنکھ کھلے گی. اندر کا جو ایمان جو اس کے اندر پوٹینشلی رکھا گیا تھا, ڈارمنٹ خابیدہ پڑا تھا, اس کو جا کے ایکٹیویٹ کر دینے والی شے در حقیقت یہ قرآن کی روشنی ہے. اب جیسے زمین میں بیج پڑا ہوا ہے, موسم خشک ہے, مٹی میں ہے, وہ نمو نہیں پا سکتا. ہاں جب بارش ہوگی, پانی جائے گا, نمی پہنچے گی, اب اس کے اندر حرکت پیدا ہوگی, اور پھر یہ کہ وہ کوپل کی صورت میں اس کی سوئی نکلے گی, پھر وہ بڑھے گا. یہ اس کے بغیر, بارش کے بغیر وہ بیج سوکھی زمین سے باہر نہیں آ سکتا. بالکل ایک بیج ہے ایمان کا جو انسان کے اندر رکھا گیا, یعنی وہ ان حقائق کو پہچانتا ہے. لیکن یہ کہ وہ اس کو چاہیے کوئی باہر سے اسے برکت ملے, کوئی کرنٹ لگے آ کے اس کے ساتھ جڑے, اور وہ چیز ہے, یا کوئی بارش کا قطرہ جیسے بارش عمل کرتی ہے, وہ چیز ہے در حقیقت قرآن مجید کی آیات بینات, جو جا کے جب اس کے ساتھ ٹچ ہوں گی وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, کرنٹ پیدا کرے گا, یعنی ایمان کا کرنٹ پیدا کرے گا, روشنی پیدا کرے گا, باطنی بصیرت پیدا کرے گا. تو یہ اللہ نور السماوات والارض. اچھا یہی وہ مثال ہے. دیکھیے یہاں ذکر کا بھی بات آئی نا کہ اللہ سے جو غافل ہوا تو اللہ نے اسے اپنے آپ سے غافل کر دیا. سورہ آل عمران میں بتایا کہ یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانیاں سمجھ اولو الالباب کو آتی ہیں. اچھا یہ اولو الالباب کے لفظ کو سمجھیں. الباب جمع ہے لب کی. لب وہی لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں لب لباب, کسی بات کا لب لباب یعنی خلاصہ. یہ
ہر شے کا ایک خلاصہ ہوتا ہے. اور لب اصل میں وہ جو ہوتا ہے نا مغز تو اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی مغز یہ بھی لب ہے. لیکن یہ کہ جو جسے ہم گری کہتے ہیں، وہ بادام کے اندر گری ہے، وہ اس کا مغز بھی ہے، وہ اس کا لب بھی ہے. اسی طرح آپ سمجھ لیں ایک وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے 4 مغز، وہ 4 قسم کے بیج ہوتے ہیں، اور کھیرے کا بیج ہے فلانا، وہ 3-4 بیج مل کے 4 مغز بنتا ہے، وہ لب ہے. تو جسے ہم مغز کہتے ہیں وہ لب ہے. اولو الالباب لب والے. اب یہاں لب سے مراد عقل نہیں ہوگی، لب سے مراد وہ جن کے اندر وہ والا بیٹری جو وہ جسے میں نے کہا ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا گیا ہے. اصل انسان کا جوہر تو وہ ہے نا، اصل تو بنیاد وہ ہے نا جس پر انسان مسجود ملائک بنا ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. جب میں اسے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک چکوں تو گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں. تو اصل جو انسان کا لب لباب ہے، یا اس کی جو لب ہے، یا جو اس کی فطرت ہے، وہ ہے جو اس کے اندر ودیت کی گئی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ جو اس کے اندر رکھا گیا ہے مادہ، وہ چیز ہے در حقیقت. تو جس کا وہ لب ہے وہ اس کائنات کا جب مشاہدہ کرے گا تو وہ چیزوں کو اور طرح سے دیکھے گا، وہ سائنسدانوں کی طرح نہیں دیکھے گا. یہ تو دہریے کی نظر ہے، اس سے وہ تو اس میں اور گم ہوتے چلے جائیں گے. وہ جس شے کا مشاہدہ کرے گا اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہی ہوگا، مزید بڑھے گا اس کا ایمان، ترقی کرے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اس کو یاد رکھتے ہوئے آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی اس تخلیق پر مزید غور و فکر کرتے ہیں. وہ کچھ نتائج تک پہنچتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا عبثا باطلا. اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا. فقنا عذاب النار. ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اب ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے جو یہاں تک اپنی سوچ سے پہنچ چکے ہوتے ہیں. ربنا، جب ان کے سامنے رسول آتا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو جو آواز دے رہا تھا کہ لاؤ ایمان، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو ہم فوراً ایمان لے آئے. اب یہ نور علی نور سمجھ میں آیا نا، دیر لگتی ہی نہیں ہے. جیسے بالکل وہ کرنٹ والی بات ہے، جو ہی تارے ملی کرنٹ پاس ہو گیا. ایک اندر کرنٹ موجود تھا، باہر سے آیا، فوراً نتیجہ برآمد ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی تو اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ جو ہی اس کے سامنے دعوت رکھی فوراً قبول کر لی. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. اب جو دیر کرتا ہے وہ کیوں دیر کرتا ہے؟ یہ بھی چلے مسئلہ حل کر لیتے ہیں نا. ایک تو فوراً لے آئے. اب ظاہر ہے جس کی بیٹری اندر سے بالکل ٹھیک تھی، تاریں بھی ٹھیک تھیں، وہ تو فوراً اس کا کام ہو گیا. اب بیٹری کے اوپر آپ کو معلوم ہے وہ بھی آ جاتا ہے نا، وہ جو گرم پانی ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو، کاربن آ جاتا ہے. بیٹری کے اوپر کاربن آ جاتا ہے. جب کاربن آ جاتا ہے بے شک اندر کرنٹ ہو، وہ کرنٹ پاس نہیں ہوتا. اب اس کاربن کو کوئی رگڑ رگڑ کے صفائی کر کے تو اس کے بعد ہی وہ اب کرنٹ پاس ہوگا، اس کے بغیر پاس نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے دل کے کاربن کا نام ہے دل کا زنگ. اس زمانے میں تو کاربن کا پتہ نہیں ہوگا نا، یہی کہا دل پر زنگ آ جاتے ہیں. ان ھذہ القلوب تصدع، حضور نے فرمایا یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. کما یصدع الحدید، کما جیسے کہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. اذا اصابہ الماء، جب اسے پانی لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں. اب پوچھا گیا قیلا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو اتاریں کیسے؟ اب آپ نے جواب دیا کالا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ بکثرت موت کو یاد رکھنا، ہر آن موت کو یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اب وہ ظاہر ہے آپ کو کرنٹ جو ہے نا بار بار جو ہے نا ہیمر کر رہے ہیں آپ اور یا رگڑ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سائیکل ہوگا اور یہ کہ وہ آپ اس میں کنیکٹ ہو جائے گا. تو یہ در حقیقت کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس کی طرف مجھے موقع ملا تو میں پھر آؤں گا اس حدیث کی طرف. ابھی تو آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ زنگ آ گیا اور اس زنگ کے آنے کے کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، یہ طریقہ ہے. تو اب جس کے دل کے اوپر زنگ ہوگا تو وہ فوراً تو اب اس کا رسپانس نہیں آئے گا نا، وہ تھوڑا وقت لے لے گا، تھوڑا اس کا وقت لگ جائے گا. اچھا زنگ کیوں آتا ہے؟ چلیں یہ مسئلہ ادھر یاد کر لیتے ہیں.
قرآن مجید نے بتائیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو نہیں مان رہے یہ اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ ہے، ران ہے، زنگ ہے۔ کیوں ہے؟ ما کانوا یکسبون، بما کانوا ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے نا، کسب کیا ہے، یعنی جو کرتوتیں کی ہیں، جو برے اعمال کیے ہیں، اس کی وجہ سے زنگ لگ گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو حدیث ہم نے پہلے جو میں نے آپ کو سنائی اس کی روشنی میں دیکھیں، کثرت و ذکر الموت، اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کی یاد نہیں ہے تو یاد کس کی ہے؟ دنیا کی ہے۔ تو جب دنیا کی یاد ہوگی تو دنیا میں گم ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا خود ایک زنگ لگا دیتی ہے۔ اب ذرا آپ سورہ مزمل کو سامنے رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی رہنمائی دی گئی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے رہیں سوائے تھوڑی سی رات کی، اب انقص منہ، یا اس تھوڑی سی میں تھوڑا کمی کر لیں، او زد علیہ، یا اس میں کچھ اضافہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس سے وہ زنگ اترے گا۔ آپ کا تو دل ایسا نہیں تھا، لیکن آپ کی وساطت سے امت کو بھی تو سمجھانا تھا نا کہ اصل میں اس قرآن کو اندر اتارنا ہے، پوری طرح اتر جائے، تو وہ بیٹری چارج رہے، وہ پوری طرح جو ہے نا کام کرتی رہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور آگے جو بات آئی وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کو کھڑے ہو کے یہ کام کرنا، یہ اس وطی کیا ہوگی؟ یہ وہی شے، کسی شے کو دبانا، بلڈوز کرنا، یعنی وہ جو اوپر زنگ آ رہا ہے اس زنگ کو رگڑنے میں یہ شے بہت معاون ہے، رات کو اٹھ کے قرآن مجید پڑھنا۔ واقوم قیلا، بات بھی سیدھی نکلتی ہے، یعنی وہ انسان کا ذہن مستحضر ہوتا ہے، کوئی ابھی صبح صبح فریش ہوتا ہے تو وہ بات جو ہے نا وہ بڑی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ واقوم قیلا، آگے بتائیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں آپ کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کا مطلب جب دوسرے کاموں میں پڑھتے ہیں تو دل اس طرح متوجہ نہیں ہوتا، وہ دوسرے کاموں کی طرف توجہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی جو آپ کو صبح کے وقت مل سکتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کی مالا جپو اور اس کی طرف چھوٹ کے، ہر طرف سے کٹ کے اس کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ بات کب کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے کٹ کے آ جاؤ، جیسے صوفی لوگ کٹ کے تو کسی کھو میں گھس جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی دن کو اپنے کام انجام دو، رات کو ہر طرف سے کٹ کے اس کی طرف آ جاؤ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ کے نکالیں تو یہ مفہوم نکلے گا۔ تو دل میں، دن کے اوقات میں دنیا کے کام کرنے کے نتیجے میں جو دل کے اوپر کوئی میل، کوئی کچیل، کوئی زنگ، کوئی کاربن آ گیا تھا، اس کو بھی مسلسل سیکل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سیکل کیسے ہوگا؟ وہ کیسے اترے گا؟ رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے کے نتیجے میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو ساری بات میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی نا، کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی کہ یہ جو ذکر آیا ہے، اب ان آیات کا مفہوم ذہن میں لائیں۔ اگر آپ اللہ کو بھول گئے تو اب جاؤ گے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ کے اندر جو بیٹری ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گی، وہ ڈسچارج ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کچھ تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو یہ اپنے آپ اپنی اصلیت کو بھول گئے، تو اس کی وہ چارج ہوتی ہی اللہ کے ذکر سے ہے، اس کے بغیر وہ چارج ہی نہیں ہوتی، اور دلوں کو قرار آتا ہی اللہ کے ذکر، یہ مطلب ہے وَلَتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ جو ہے نا، اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کی یاد ہی سے دل جو ہے نا وہ مطمئن ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ چارج ہوتے ہیں۔ ان کی جو جیسے بھوکا آدمی مضطرب ہوتا ہے تو وہ روح بھوکی ہوگی تو اس کو تو قرار اسی سے آئے گا۔ تو اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اگر اللہ سے غافل ہوا تو لازماً بیٹری ڈسچارج ہو گئی، وہ اس کے اوپر زنگ آ گیا، کاربن آ گیا، ختم ہو گئی۔ زیادہ عرصہ اگر کاربن دور نہیں کیا تو ڈیڈ ہو جائے گی پکی۔ اب جو مرضی کریں، وہ جتنا کرنٹ دیں، جو دھماکے کریں، اب وہ جو ہے نا کباڑیے کے کام کی ہے، وہ اب کسی کام کی نہیں رہے گی، بیکار ہو گئی۔ تو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اب سمجھ آ گیا، یہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اگلی بات سمجھیے کہ یہ سارا کام کس ذریعے سے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اب یہ ربط آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ بات کیوں کہی گئی کہ در حقیقت اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے جو جنریٹر اللہ نے فراہم کیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کے ذریعے سے وہ بیٹری، یعنی کنیکشن اللہ سے آپ کا قائم ہوگا قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اب وہ ساری دعائیں جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنائی تھیں وہ ذہن میں لے آئی ہیں، وہ ساری فٹ بیٹھ جائیں گی
کہ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینے کی بہار بنا دے، دل کا قرار بنا دے، غموں کا مداوع کر دے۔ اب سمجھ آیا نا وہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح یہ کہ وان تفرج بہ عن قلبی، اس قرآن کے ذریعے سے جو کچھ غبار میرے دل کے اوپر ہے اس کو پھاڑ دے، اس کو ہٹا دے، اس کو دور کر دے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو فٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی کہ در حقیقت یہ آپس میں کیسا مربوط کلام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آخری بات بس عرض کر رہا ہوں، اس حوالے سے پھر چلیں آئندہ اگلا حصہ پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں ابھی، جب تک آپ کے اپنے اندر وہ سپارک نہیں ہوگا نا، یہ میرے کہنے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ایک بڑی یعنی دیکھیں، جیسے معلومات کسی دوسرے آدمی کو منتقل کی جا سکتی ہیں، علم کسی دوسرے آدمی کو منتقل کیا جا سکتا ہے، سمجھ تو منتقل نہیں کی جا سکتی۔ کیا خیال ہے؟ کسی کو سمجھ منتقل کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ یہ بالکل یہی بینائی والا معاملہ ہے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں میرے سامنے فلانا 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 بندہ بیٹھا ہے، لیکن میں اپنی آنکھیں کسی کو تو نہیں دے سکتا۔ جس کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں اپنی آنکھیں تو اس کو نہیں دے سکتا۔ بس بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اگر آپ کی وہ باطنی آنکھ جاگ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے، تو جو کچھ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کسی دوسرے کو تو نہیں سمجھا سکتے، وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ چاہیں بھی تو نہیں سمجھا سکتے۔ مثال بھی دے کے تو وہ پھر بات آئے گی، مثال بھی دے کے تو تب بھی پوری طرح آپ اپنا خیال کسی دوسرے کے اس میں ذہن میں اتار نہیں سکتے جب تک کہ خود اس کے اندر سے وہ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا وہ سافٹ ویئر۔ یہ پرابلم ہوتی ہے۔ نبی کی بات اگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو کسی دوسرے کی کیسے آئے گی؟ تو یہ اللہ سے خود مانگنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ پہنچا سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے۔ یہ دل کی کھڑکی کھولنا اللہ کا کام ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کے دل کی کھڑکی کھول دیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں۔ تو یہ سمجھانا جو ہے نا، یہ اسی لیے بس ٹھیک ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمہ پہنچانا ہے۔ اب کسی کی کھڑکی کھلی نہیں کھلی، یہ جو ہے نا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ بھائی وہ آپ کے سمجھانے سے کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ اب یہیں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ کسی کو ظاہر ہے جس کو سمجھ آتی ہے کسی کے ذریعے سے، تو وہ اسے استاد بھی مانتا ہے، پیر بھی مانتا ہے، اسے بہت بڑا مقام بھی دیتا ہے کہ بھئی ان کے ذریعے سے مجھے ہدایت ملی ہے۔ اس میں بہرحال ایک تو احتیاط کی ضرورت یہ ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کا احسان ضرور ماننا چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر وہ مادہ تھا تو آپ کو سمجھ آئی، وگرنہ یہ کہ بے شک وہ استاد صاحب جو بھی معجزات دکھا رہے ہوتے، بات کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اصل شکر اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ جس بندے کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی ہے نا، اس کو خدا نہ بناؤ، اس کی عزت کرو، اس کا احسان مانو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی قدر کرو، اس سے کوئی بھلائی ہو سکتی ہے وہ کریں، لیکن جو مرتبہ خدا کا ہے وہ خدا کو دیں، نہیں تو یہ ایک نیا بت ہے جو آپ نے پیدا کر لیا محبت کے نام پر، تراش لیا آپ نے۔ تو نہ نبی کو وہ درجہ دیں جو اللہ کا ہے، نہ کسی معلم کو وہ درجہ دیں، نہ کسی مدرس کو دیں، نہ کسی مبلغ کو دیں، نہ کسی ہادی کو دیں۔ ہاں یہ ذریعہ ہے، اصل محسن تو اللہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی، جس نے آپ کا وہ مادہ آپ کے اندر رکھا، اس کی حفاظت کی، اور آپ اس قابل ہوئے کہ یہ مشکل مضامین آپ کی سمجھ میں آئے۔ اب آپ دیکھیں نا، اصل پھر آپ پر احسان کس کا ہے؟ کسی بندے کا نہیں ہے، اسی کا ہے۔ تو سب سے بڑا حق اس کا ہے، اس کے بعد کسی کا ہے۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا معلم جس نے آپ کو بہت بڑی ہدایت دی ہو، یا کوئی جماعت جس سے آپ کو ہدایت ملی ہو، وہ کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی جس سے صادر آتی ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی جس میں واجب آتی ہو اس میں مخلوق کوئی بھی ہو، استاد ہو، پیر ہو، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے اللہ سے تعلق کا تقاضا، اگر یہ نہیں تو پھر وہ ساری کہانیاں بن گئی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے۔ اب دیکھیے، جس نے اپنے اس اصل بیج کی حفاظت کی ہے
وہ کوالیفائی کرے گا اگلے مرحلے میں جنت میں. جو اگلی سروائیول کی جگہ ہے بچت کی وہ جنت ہے, وہ اس کا کوالیفائڈ ہے. اور جس نے اپنے اس بیج کی حفاظت نہیں کی تو جیسے زمین میں پڑا بیج ضائع ہو جاتا ہے اور اس نے ضائع کر دیا, اس کو اب ڈسپوز آف کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا, وہ تو اب جنت میں نہیں لے جایا جائے گا. یہ ان تینوں آیات کی جو آپس میں جو ایک مفہوم ہے نا, اس کا جو ربط ہے, میں نے چاہا کہ چلیں آج کی نشست میں یہ ذرا واضح ہو جائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.